बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा अहम सबक है। हमारे अहले हदीस बुज़ुर्ग अक्सर ये सवाल फरमाते हैं, इश्काल फरमाते हैं, आपने जिसका भी नाम लेना है अदब से लेना है, इख्तिलाफ अदब के साथ करना है, दलील की ताकत गाली और गोली से ज़्यादा है, लिहाजा आपने कभी भी बुरी ज़ुबान इस्तेमाल नहीं करनी। बोलो इंशाअल्लाह। जन्नत में जाना अल्लाह के फजल पर है, गोया कि ये इल्लत है, और बाकी असबाब और शरायत हैं कि शिरक से पाक हो आदमी, बिदत से, वो लोग शिरक व बिदत से पाक की गलतियाँ हम में भी हैं, उनमें भी हैं। तो वो हज़रात ये सवाल करते हैं, तो उसके लिए 3 इबारतें मैं पढ़ता हूँ। वो कहते हैं आपके इमाम अबू हनीफा और चारों इमामों ने ये बात कही है, इज़ा सहल हदीस फहुवा मज़हबी, जब हदीस सही हो जाए तो वो मेरा मज़हब है। और उन्होंने कहा है, ए लोगो इन तवज्जह लकुम दलील फ़क़ूलू बिही, अगर आपके सामने कोई मजबूत दलील आ जाए तो मेरा कौल मत लो, और आपने उस दलील को लेना है, और आपने मेरे कौल को नहीं लेना है। दूसरी बात। तीसरी बात वो ये फरमाते हैं, इज़ा वाफ़क़ा क़ौली इज़ा ख़ालफ़ क़ौली क़ौल रसूल फ़ज़रिबू बिही वजही, जब मेरा कौल नबी के कौल के खिलाफ हो जाए तो मेरे चेहरे पर मारो। दूसरा इस तरह है कि इज़ा ख़ालफ़ क़ौली क़ौल रसूल फ़ज़रिबू बिही अलजदारा, उसको दीवार पर मारो, और आप कुरान और हदीस के मजबूत दलील पर अमल करें और मेरे कौल पर अमल न करें। ये उनका सवाल है। इसका जवाब ये है, इस पर मेरे 2-3 डिबेट और बहस भी हुए हैं, और 3 अरब उलमा, वो शाम के थे और एक मक्का में थे, उनसे बहस भी हुई है। ये जो अरब उलमा होते हैं ये बहुत बड़े नेक लोग, उसको रुमाल दे। तो अरब जो उलमा होते हैं ये बड़े अच्छे होते हैं, तो मज़ा कराता हूँ। ये क्या होते हैं? बड़े अच्छे होते हैं, शरीफ होते हैं, अच्छे होते हैं, नेक होते हैं, बात को मानते हैं, और ये बात को तस्लीम भी करते हैं। बात को क्या करते हैं? क्या करते हैं? तस्लीम भी करते हैं। उनमें ये अच्छा खासा मौजूद है। तो हमको भी चाहिए, अगर सही बात हमारे सामने आ जाए तो हमको भी तस्लीम करना चाहिए, ये नहीं कि लड़ना चाहिए फ्री में। नमाज के बाद इज्तिमाई दुआ नहीं है तो हम इस पर लड़ते हैं, तो नहीं है, मैं बस नहीं है। बस दुआ करके निकल जाते हैं, दुआ करते निकल जाते हैं, ये गलत है। बुखारी में बाबो इस्तेबाब दुआ बाद सलातुल मकतूबा, फ़र्ज़ नमाज के बाद दुआ सुन्नत मुस्तहब है। बाबो रफ़िल यदी फ़ी दुआ, दुआ में हाथ उठाओ। अबू दाऊद में अय्यु दुआ अस्मा, कौन सी दुआ ज़्यादा सुनी जाती है फ़र्ज़ नमाज के बाद। बहरहाल, या ज़ुबान से नियत करना कहाँ लिखा है? बल्कि तौलमगिरी में लिखा है, वला इब्रत लिज़िक्र बिल्लिसान, ज़ुबान से नियत का एतबार ही नहीं है। लजबाउन में और नज़ार में लिखा है कि ज़ुबान से नियत न फ़र्ज़ है, न वाजिब है, न मुस्तहब है। तो क्या है? तो कुछ भी नहीं। हम लड़ते हैं, मुनाज़रे करते हैं। सिर्फ जल्ल सनाओ का पढ़ो या ना पढ़ो, अगर पढ़ो तो हदीस में मौजूद है हुज़ूर ने सना पढ़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाकी सूरह फातिहा भी पढ़ा करो जनाजे में, इसलिए कि सुन्नत है। माला बुद्ध मिन्हु फ़ी क़यानती, हमारी उला किताब में लिखा है कि पढ़ो। अल्लामा शर्रुम्बलानी ने लिखा है कि पढ़ो। ये इतराज़ लोग करते हैं आपके फ़क़ह में कहाँ लिखा है? ये 2 हवाले मैंने दे दिए, माला बुद्ध मिन्हु अल्लामा शर्रुम्बलानी। सूरह फातिहा पढ़ो, शौक से पढ़ो, उसके साथ सूरत भी पढ़ो, लेकिन दुआ की नीयत से, इसलिए कि जनाजे में क़िरात नहीं है, सही हदीस है। ये सुन्नत है। बुखारी में हमारे हदीस फरमाते ये फ़र्ज़ वाजिब है। तो बुखारी में है लतालमु अन्नहा सुन्ना,
او کما قال، ابن عباس نے کہا۔ زیادہ دعائیں پڑھو جنازے میں، بولو انشاءاللہ۔ 700-800 میرے شاگرد مفتی ہے، سب کو یہ بتاتا ہوں، خود بھی عمل کرو اور توجہ سے جنازہ پڑھو، لمبی دعائیں پڑھو۔ جنازے سے جلدی فراغت نہیں کرنی ہے، آرام آرام سے پڑھنا ہے۔ سنت جنازہ میں آہستہ ہے، اس پر اجماع ہے کل امت، اور دلیل نسائی کی روایت ہے وہ سنت، اور سنت یہ ہے کہ جنازے میں یہ پڑھنا سنت ہے آہستہ، اور اونچی آواز سے جائز ہے، تعلیماً بھی جائز ہے، درست ہے، صحیح ہے، لڑنا نہیں چاہیے، تشدد مت کرو۔ کیا میں بتا رہا تھا؟ ہاں، تو آپ کے امام نے کہا ان توجہ لکم دلیل فقولوا به اذا سال حدیث فهو مذہبی اذا خالف قولی قول الرسول فضربوا به وجہی او فضربوا به الجدار، اور تم ونیفہ کے پیچھے لگے ہوئے بس پکے پکے۔ تو اس کا پہلا جواب یہ ہے کہ ان توجہ لکم دلیل فقولوا به، یہ دلیل جو ہے، یہ بات جو ہے، یہ ہر آدمی کو نہیں ہے، بطور لطیفہ تاکہ بات سمجھ میں آ جائے، یہ سبصرت کے گلزمان کو نہیں کہا ہے، نہ پنجاب کے شیخ زمان کو کہا ہے، اس کو دلیل کا کیا پتہ ہے۔ ان توجہ لکم دلیل یہ ہے، اس لیے کہ عوام کو تو تلاوت بھی نہیں آتی، قرات تجوید بھی نہیں آتی۔ یہ جو دوسرا اعتراض بھی حل ہو گیا، وہ تو متشدد ہوتے ہیں۔ ایک آدمی نے مجھے کہا کہ لا یقلد الا عصبی، متعصب آدمی جو ہے نا مقلد ہوتا ہے، تو جتنے آگے پیچھے ہیں ہاں، وہ جو جس چیز پر وہ عمل کرتے ہیں وہ اس پر پکے کھڑے ہوتے ہیں، ہاں، اور جاہل بھی ہوتے ہیں، مجتہد کے مقابلے میں جاہل ہوتے ہیں۔ جتنے حدیث ہمارے بزرگ نوجوان ہیں وہ بھی تو وہ جو موقف ان کو ہوتے ہیں اس پر پکے کھڑے ہوتے ہیں، اور دلیل تو دو طرفہ ہوتی ہے۔ چلو آگے بات نکلتی ہے، تو یہ کس کو کہا ہے بولو؟ ان توجہ لکم دلیل فقولوا به، یہ مجتہدین کو کہا ہے۔ کس کو کہا ہے؟ یہ علماء کو بھی نہیں کہا ہے۔ ہاں مجتہد عالم ہو تو ٹھیک ہے، ہر کسی کو نہیں کہا ہے۔ چنانچہ مقدمہ شامی میں ہے وَلَا يَخْفَى أَنَّ ذَلِكَ فِي مَنْ لَهُ أَهْلِيَّةُ النَّظَرُ، یہ بات مخفی نہیں ہے کہ یہ ان لوگوں کو کہا ہے جو مجتہدین ہیں۔ تو اس پر عمل کیا صاحبین ونیفہ سے اختلاف کیا، مجتہد یہ امام ونیفہ امام احمد کو جواب ہے، خطاب ہے، انہوں نے بھی مخالفت کی اور ٹھیک مخالفت کی، ان کے پاس دلیل ہے، تو ان کو کہا ہے اور وہ مخالف ہوئے ہیں۔ اگرچہ ونیفہ بڑے ہیں علم میں بھی، عمل میں بھی، اخلاص میں بھی، زمانے میں بھی، اور صحابہ کو دیکھتے تھے، لیکن اس پر عمل ہوا ہے اور مخالفت ہوئی ہے دلیل کی بنا پر۔ ایک دو، میں نے ایک عرب کو کہا، اس نے مجھے یہی کہا، اس سے بہت لمبی بحث ہوئی 3 گھنٹے۔ میں نے کہا کہہ رہے یہ جو جملہ ہے وہ امام ونیفہ فرماتا ہے کہ میرا قول نبی کے قول کے خلاف ہو جائے تو دیوار پر مارو، چہرے پر، میرے چہرے پر مارو، اور آپ ان کے پیچھے لگے ہوئے۔ میں نے کہا دیکھو یہ عربی سیکھو، میں کچھ عربی بتلانے والا ہوں۔ وصف الدکتور النسخہ، کتبہ نہیں لکھا ہوگا، وصفہ، ڈاکٹر نے نسخہ لکھا، بولو ڈاکٹر نے نسخہ لکھا، وقال، اور نسخہ لکھنے کے بعد اس نے کہا اذا خالفت النسخہ للدکتورہ، پرچی چلی گئی غلط سر، ہاں بریقہ، ہاں وصف الدکتور بریقہ او النسخہ، چلو فضر ان خالفت هذه البريقة للدكتورة فضربوا بها وجهي وفضربوا بها الجدارة۔ ایک ڈاکٹر نے نسخہ لکھا اور اس نے کہا، اس نے اپنا نسخہ اٹھایا، بڑوں کی کاغذ اس نے اپنا نسخہ اٹھایا، یہ ہے نسخہ اٹھایا اس طرح، اور کہا ادھر اگر یہ نسخہ
ڈاکٹری کے خلاف ہو تو میرے چہرے پر مارو. اس عبارت کا کیا مطلب ہے؟ اس عبارت کا مطلب ایک تو یہ نہیں ہے کہ عام لوگ اس کے نسخے کو چیک کرنا شروع کر دیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہے. یہ اور ڈاکٹروں کو چیلنج ہے. یہ عبارت المتحدات بھی بہا, عبارت المتحدات بہا, سمجھ گئے؟ یہ عبارت ایسی ہے جو چیلنج کی عبارت ہے. کس کی عبارت ہے؟ عبارت المچلنجا بھی بہا, المچلنجا بہا. تو یہ عبارت جو ہے نا یہ کیا ہے بولو, سارے بولو, چیلنج ہے. یعنی میرا نسخہ کس کے خلاف نہیں ہے؟ ڈاکٹری کے خلاف نہیں. اگر خلاف پایا گیا میرے چہرے کو مارو ڈاکٹر کا ہے یا دیوار کو مارو, تو وہ بہت یقین سے چیلنج دیتا ہے. یہ عبارت المچلنجا بھی ہے, المتحدہ بھی ہے کہ میرا نسخہ جو ہے یہ عین ڈاکٹری کے موافق ہے اور بالکل ٹھیک ٹھاک ہے. مان رکھ, بالکل ٹھیک ٹھاک ہے. سارے بولو بالکل کیا ہے بولو, ٹھیک ٹھاک ہے, بالکل ٹھیک ٹھاک ہے, بالکل ٹھیک ٹھاک ہے. تاسو کلاس شروع کرو, شاباش دوڑنا پڑھاؤ, شاباش دوڑنا نہیں 10 منٹ پڑھاؤ. اور اس طرح سے ملگری پیدا کہ چاہیے تاسو عربی کی خبر, عربی کی خبر ہے. آپس میں بھی عربی میں بات کریں. پشتو پر پابندی ہے کلاس میں, اردو میں بات کریں تاکہ پٹھان اردو سیکھے اور عربی میں بات چیت کرے. بولو انشاءاللہ. ہاں, اور شرماؤ مت, غلط کہو, ٹھیک ہو جائے گا. اچھا میں کیا بتا رہا تھا؟ تو یہ عبارت کیا ہے؟ المچلنجا بھی, المتحدات بہا عبارت ہے. کیا ہے؟ عبارت ہے. تو پوچھو. اچھا پہلا جواب یہ مجتہدین کو کہا گیا. دوسرا جواب اس کو چیک کریں گے مجتہدین. تیسرا جواب یہ عبارت المچلنجا بھی ہے. 1 2 3 تین جوابات لکھو. اس کو 3 دے دو. آپ نے نمبر دے دیا؟ نمبر نہیں دیا. عبارت المچلنجا بھی. اچھا میں نے ایک عرب مجھ سے بحث کر رہا تھا, میں اس سے بحث کر رہا تھا, چائے بھی پی رہے تھے بہت اچھے طریقے سے. تو اس نے مجھے کہا گید گدن, وہ مصری تھا, میں مصر عالم تھا, مدینہ یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا. کہہ رہے گید گدن, جید جدن, گید گدن. وہ جیم کو گاف پڑھتا ہے نا. ایک مصری تھا تو اس کو کہاں سے آ رہے ہو, کون سا آتا ہے؟ اس کا یہ جئتو من الجدہ وعندی زوجہ, یہی ہے. وہ کہہ رہا تھا جئت من الگدہ, جد گدہ وعندی زوجہ, وعندی زوجہ. اچھا کیا میں بتا رہا تھا؟ ہاں, تو اس نے بہت اچھا کہہ رہے موسیٰ مولوی صاحب شیخ ماشاءاللہ, کہہ رہے مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ چیلنج والی عبارت ہے. عبارت المتحدات بھی, آپ نے اچھی بات کی, میرا خیال ہی نہیں تھا اس کی طرف. دیکھو کتنے اچھے لوگ ہیں. عرب بحث ہوئی, اسے صفات پر بحث ہوئی ایک عالم سے 7 گھنٹے. تو ان کو اور ہمارا اختلاف ہے کچھ, اس پر میں نے کتاب بھی لکھی ہے. تو اس نے مجھے کہا آپ کو آپ کا علم مبارک ہو. عربی میں گفتگو ہوئی 7 گھنٹے. کہہ رہے آپ کو ماشاءاللہ آپ کا علم آپ کو مبارک. میں بہت حوالے دے رہا تھا نا کتابوں سے, لیکن پھر اس نے مجھے کہا کہ عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے. میں نے کہا ٹھیک ہے عقیدہ اپنا ٹھیک کرو. میں نے اس کو تو وہ ہنسنے لگ گیا. اچھا پھر بہت کتابیں مجھے گفٹ میں دی, بہت کتابیں. اصل میں وہ مناظرہ اس طرح ہوا کہ میں جا رہا تھا تو مجھے عرب عالم نے لائبریری سے 3 کتابیں دی. میں نے کہا میرے پاس تو 3 لائبریری ہیں بہت بڑی بڑی, میں چھوٹی چھوٹی کتابوں پر کیا کروں. کہہ رہے آپ عالم ہیں؟ میں نے کہا پڑھاتا ہوں. اچھا تو پھر وہ کہہ رہے آج ہمارے علماء سے ملو. اندر گیا, بڑے بڑے علماء بیٹھے ہوئے تھے, اللہ کے اولیاء اللہ, بزرگ, نیک, شرک و بدعت سے پاک, موحد. یہ چیز اشاعت والے عرب کے علماء ایسے ہوتے ہیں. ایسے لڑائی جھگڑے مت کرو, دلیل سے بات کرو, لیکن طلباء کے دل میں تشدد پیدا نہ کرو. میری بات نہیں سمجھ, لڑائیں گے بات کریں گے, دلیل کی طاقت گالی اور گولی سے زیادہ ہے. لیکن گالیاں مت, برا بلا مت. میں نے ان کے خلاف 5 کتابیں لکھی ہیں. کتنی؟ 5. مجھے نماز کے لیے آگے کرتے ہیں. کہ تورو صاحب آئے ہیں تو حضرت آپ نماز پڑھائیں. دیکھو بہت محبت. نماز نبوی کا جواب میں نے لکھا ہے.
اور اس کے باوجود مجھ سے محبت کرتے ہیں. کیوں؟ میں نے گالی نہیں کی, لڑائی نہیں کی ہے, برا بلا نہیں کہا ہے, مدلل گفتگو. ہاں, دلیل کی طاقت گالی اور بولی سے زیادہ. یہ کون سی عبارت ہے بولو؟ المتحدات بہا لو متحدہ بھی بماوے. سفیان کی برکت سے المتحدات بہا میں نے کہا, اس لیے کہ اب یہ کلاس میں بیٹھا ہوا ہے تو میں جو عبارت پڑھتا ہوں اس پر ذرا سوچتا ہوں تاکہ میری غلطی نہ نکالے. ہمیشہ میں نے اس کو کیا پڑھا ہے؟ المتحدہ بھی. یہ پڑھا. آج سفیان کی وجہ سے پہلی مرتبہ میں نے کیا پڑھا؟ تحدہ بہا. چلو جی, نہیں تو ہم اس کے علم پر کیا کرتے ہیں اگر اس میں عمل نہیں ہے اور والد کی قدر اور عزت نہیں ہے؟ اس کے علم پر ہم کیا کرتے ہیں؟ ادب نہیں ہے, خدمت نہیں ہے. یا اللہ کے سفیان کو ہدایت عطا فرمائے. آؤ جی ناصرہ پس طریقے سے خوراک کا طریقہ کریں. اچھا میں کیا بتا رہا تھا؟ ہاں, وہ بہت خوش ہو گیا. اصل میں نے جس سے بھی بحث کی ہے نا تو اس کو میں نے کہا چلو ساری باتیں چھوڑو, ایسی 10 مثالیں مجھے دے دو. یہ میں نے سب سے کہا کہ ونیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول الگ ہے اور دوسری طرف صحیح حدیث ہے. 10 باتیں بتاؤ, 5 بتاؤ, 3 بتاؤ, بتاؤ. اس پر بہت کتابیں بھی آئی ہے فقہ حدیث کی نظر میں, فقہ عوام کی عدالت میں. لیکن ادھر بھی مطلب یہ کوئی حدیث لکھی ہے, حدیث لکھی, اس کی صحت نیچے بیان کی, اس پر بحث کی کہ دیکھو کتنی اچھی حدیث ہے, اس کے مقابلے میں ونیفہ کا یہ قول ہے. تو ہدایہ کا قول نقل کیا اور غیرات اور اہم مسئلہ آپ سے گزر گیا, برباد ہو گیا مسئلہ. میں اتنی برداشت نہیں کرتا ہوں غیر حاضری. جی گیا آپ سے مسئلہ. تو کون سے مسئلہ سامنے لاتے ہیں بولو؟ جہاں پر دونوں طرف دلائل ہوتا ہے, اختلافی مسئلہ ہوتا ہے, جو ان کی اپنی دلیل ہوتی ہے وہ مضبوط نقل کر لیتے ہیں, مضبوط نقل کر لیتے ہیں اس کی صحت. پھر آگے ہدایہ یہ کہتا ہے جو دلیل ہے وہ تو بھی بتاؤ نا, وہ بھی دلیل بتاؤ کہ بھائی مجھے ایک آدمی میرے پاس آیا, اس نے کہا یہ صحیح حدیث ہے تو اس کو لے لو, اور آپ ونیفہ فرماتے ہیں رفع دین نہیں. تو صحیح حدیث ہے مالک بن حویرث کی, بخاری شریف کی حدیث ہے, اور وہی رفع دین ہے جو ہم کرتے ہیں, تو عمل کرو نا اس پر. صحیح حدیث ہے نا, تو ونیفہ کے پیچھے لگے ہوئے ہو. وہ کہتے ہیں رفع دین نہیں ہے, تو 10 لاکھ روپے انعام ہے کہ حضور نے آخری عمر رفع دین نہیں کیا ہے, یا ثابت کرو کہ حضور نے رفع دین نہیں کیا ہے. ایک آدمی دوست آیا, ساتھی آیا, جو اہل حدیث ہمارے بزرگ آتے ہیں تو میں اس سے پہلے اچھی طریقے سے ملتا ہوں, پھر اس کو چائے پلاتا ہوں, پھر اس سے باتیں کرتا ہوں محبت کی, تو پھر اس کو جو ہے نا مسائل بتاتا ہوں. اخلاق بہت ضروری ہے. بولو انشاءاللہ. جس کے پاس دلیل نہیں ہوگی وہ لڑے گا, گالی دے گا, ان کو انگریز کا ایجنٹ کہے گا. انہوں نے بھی تمہارے خلاف کتاب لکھی ہے کہ تم انگریز کے ایجنٹ ہو. مولانا اسماعیل صاحب نے, اب کیا کرو اس طرح نہ کرو, فلانا انگریز کا ایجنٹ ہے, فلانا انگریز کا. بہت سارے علماء ایسے موجود ہیں گزشتہ ادوار میں جن سے غلطیاں ہوئی ہیں, غیر سے ملے ہیں. تو اہل حدیث سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں. یہ مولانا تو علماء اور مفتیوں سے بھی ہوئی ہیں, اس پر بھی تو حوالے موجود ہیں, ہر کسی سے ہوئی ہے. یہ مولانا جعفر تھانیسری, یہ ہمارے اکابر علماء دیوبند کے ساتھ تھے مالٹا کے جیل میں, جزیرہ انڈمان. مولانا جعفر تھانیسری, سنو نا, کہ انگریز کے ایجنٹ, اس طرح باتیں مت. تو یہ بھی اکابر علماء دیوبند کے ساتھ تھے, لیکن اس کا نام آپ کے سامنے کوئی لیتا نہیں. سنو توجہ سے. تو اس کی داڑھی کو کاٹ دیا گیا, اللہ, داڑھی کو کاٹ دیا. وہ داڑھی پر پہرے حملے کرتے ہیں اور ہندو شہادت کی انگلی کاٹتے ہیں, ظالم. داڑھی کاٹی گئی. وہ بہت روئے, مولانا جعفر تانیسری صاحب بہت روئے, بہت روئے, بہت روئے, بہت روئے. کہ انگریز نے کہا کیوں روتے ہو؟ کہ روتے اس لیے ہوں کہ میری داڑھی نے میرے گردن سے پہلے قربانی کیوں. سبحان اللہ. یہ ہمارے علماء اور یہ اہل حدیث تھے. کیا تھے؟ اگر یہ واقعات ہم اپنے شاگردوں کو سنائیں تو کتنا تشدد کم ہو گیا. اسے نفرت نہ کرو اہل حدیث سے, دلیل دو.
یہ ابوالکلام آزاد صاحب کو ہر ایک پیش کرتا ہے علماء دیوبند، پیش کرتے نہیں کرے ابوالکلام آزاد، ہاں وہ اہل حدیث گویا کہ اہل حدیث تھے کہ ہمارے بزرگ تھے، سب اس کی قدر کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہے تحریکوں میں۔ مولانا جعفر تانیسری آج تک 10 سال آپ کے ہو گئے، کسی استاد نے یہ واقعہ اور اس آدمی کا آپ کے بارے میں بتایا، طلبہ میں تشدد بڑھ جاتا ہے، غیر مجلد اور پتری ہو اس طرح باتیں کرتے ہو، بس دن رات یہی پڑھاتے ہیں تو وہ تشدد بھائی کسی بات نہیں ہے۔ ہمارے جتنے اکابر ہیں، مولانا سلیم اللہ خان صاحب نیچے بیٹھ گئے، شیخ طاہر پنجپیری ہے، انہوں نے مسلم شریف کا درس دیا، مولانا ڈاکٹر عادل صاحب نے فرمایا، شہید رحمۃ اللہ، اور آج کتنا تشدد ہو گیا۔ مولانا ہمارے بزرگ مولانا احمد لاہوری، مولانا عبداللہ باولپوری صاحب اہل حدیث، اس کے پاس جاتے تھے، یہ ان کے پاس جاتے تھے اور چائے پیتے تھے، رات بھی گزارتے تھے، کھانے کھاتے تھے، گپ لگاتے تھے۔ یہ تو ڈرامہ ہوتا ہے، ایسے تو کافر دور کا کافر قریب کا پاس خوش ہوتا ہے کہ آپس میں لڑتے رہیں اور خلافت اور ان کی حکومت آئے گی نہیں۔ یہی زرداری مداری لغاری نوازی نیازی شنواری علیمہ ترین ڈیم بابا، یہی حکومت ہے۔ آپ کے اختلاف کا یہ نقصان ہے۔ مفتی منیر شاکر صاحب منتظر العالی کا کلپ کاٹ دیا کہ تراویح کا لفظ تمہارا باپ بھی قرآن و حدیث میں دکھا نہیں سکتا ہے، تو بات تو مطلب یہ ہے کہ اس نے کہا ہے، تو اس نے پوری تقریر کی یہ بات فقہا کا لفظ تراویح، تو بات تو ٹھیک ہے، لیکن یہ کلپ کاٹ کر اس کو خراب کر دیا۔ میرا کلپ کاٹ کے مجھے بھی خراب کیا لوگوں نے، کرتے ہیں لوگ۔ اس نے کہا کہ فرض واجب سنت مؤکدہ نہیں ہے اس کی جماعت، تو یہ بھی ٹھیک کہا ہے، اس کی جماعت سنت الکفایہ ہے، گھر میں بھی پڑھ سکتے ہو، اتنی تشدد مت کرو۔ کس وہ قریب ہو گیا تھا، ان کی وجہ سے انہیں ساتھ نہیں ملایا، ہاں بڑے بڑے مشرکوں کی اس نے مخالفت کی، ساتھ تو انہیں ساتھ نہیں ملایا، تو انہیں دور کر دیا۔ پھر ہمارے مولانا صلی اللہ خان صاحب کی جمعیت کی تعریف کی، ہم نے بھی ساتھ نہیں ملایا، ہاں تو آدمی جو ہے نا دوسری طرف روانہ ہو گیا۔ جب آپ ایک آدمی نر آدمی کو قریب نہیں کرو گے تو وہ آپ سے دور چلے جائے گا۔ بڑے بڑے سخت علماء کرام دوسرے مکاتب فکر کے مجھے سلام بھیجتے ہیں، سلام بھیج مفتی صاحب کو میرا سلام، میں تو جاتا ہوں السلام علیکم، حیران ہو جاتے ہیں، یہ مناظرے کے لیے آتے ہیں، مناظرے بھی ان کے ساتھ کرتا ہوں کمرہ بند کر کے، لیکن میں کہ چائے پلاؤ، کھانا کھلاؤ، پھر بیٹھتے گپ لگاتے ہیں، کیا آپ ہاں جب آپ دلیل آپ کے پاس ہے تو پھر گالی کی ضرورت نہیں پڑتی۔ میں کیا بتا رہا تھا اچھا، تو مالک بن حویرث کی روایت پر عمل کیوں نہیں کرتے ہو؟ صحیح حدیث ہے، امام حنیفہ کو چھوڑو۔ میں نے کہا دیکھو، مالک بن حویرث 20 دن حضور کے پاس رہے ہیں، 21 دن نہیں، بخاری میں اب بولو، 2 مسافر ہیں، 3 ان سے سجدے کے وقت رفع یدین مروی ہے، نسائی شریف میں متواتر، البانی نے لکھا ہے، مشہور صحیح، وہ متصل سندو بعدول الضابطین من غیر شذوذ ولا علہ، تو اس پر عمل کرو نا۔ کہ یہ پرانے زمانے میں تھا، تو یہ پوری روایت ہی پرانے زمانے کی، مثلا ایک مثال دیتا ہوں، اس لیے کہ سجدے کے وقت بھی کرو، نسائی میں ہے، روایت متواتر صحیح ہے۔ تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ وَبِي يَقُولُ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ أَصْحَابِ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم، بعض صحابہ رفع یدین کرتے تھے، وَبِي يَقُولُ غیر واحد من اہل العلم اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اکثر صحابہ رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ ترمذی شریف جلد نمبر 1 صفحہ 149۔ اس میں لڑائی جھگڑا نہ کرو، چاہے چلو اس کو الٹا کرو، اکثر کرتے تھے، بعض نہیں کرتے تھے۔ امام ترمذی نے تو کہا اکثر نہیں کرتے، بعض کرتے تھے۔ بہرحال یہ روایت میں نے جواب دے دیا۔ پھر میں نے کہا جو آدمی ایک چیز کو نہیں مانتا ہے وہ مدعا ہوتا ہے، مدعا کے ذمہ دلیل نہیں ہے، اس کا احسان ہے اگر دلیل دے، دلیل اس سے کیسے لاکھ روپے دے دوں گا ورنہ ترک رفع یدین پر حدیث دکھاؤ، مدعا کے ذمہ دلیل ہی نہیں ہے، مدعا کے ذمہ مجھ سے تم کہتے ہو یہ چیز ہے، تم دلیل لاؤ۔ 5 روایت ہے آخری عمر تک صحیح رفع یدین جو تم کرتے ہو، 4 رکعتوں میں 10 مرتبہ رفع یدین، 5 روایت ہے، اور آخری عمر تک رفع یدین کو تو ہم بھی مانتے ہیں۔ وائل کی جو روایت ہے وہ 2 بار آئے ہیں، اس کا جواب میں نے دے دیا۔ ابن عمر
کی روایت کے نیچے بخاری شریف میں ایک جملہ ہے وَرَوَى ابن طَعْمَانَ عن ایوب و موسیٰ بن عقبہ مختصرا، اس کی تشریح پر دیکھو، 1 گھنٹے اس پر بیان کر چکا ہوں. وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لَيْسَ بِمَرْفُوعٍ، امام ابو داؤد. اچھا میں کیا بتا رہا تھا؟ تو میں نے کہا یہ روایت دیکھو، ہماری جو روایت ہے ابن مسعود کی ترک رفع دین کی، علامہ البانی حاشیہ مشکات میں فرماتے ہیں ھذا حدیث صحیح علی شرط مسلم ولم نجد لمن اعلہ حجتا یصلح التعلق به بها. تاسو لم سندر دی اونچ خپل عبارت ور باغی چا خاموش ناستی خپل مولا سره رخصه مو خود بھی کچھ نہیں آتا جو ہمیں تین لمبی عبارت سنا ہے. ھذا حدیث صحیح، یہ حدیث صحیح ہے ابن مسعود کی. لم نجد لمن اعل حجہ، ہم نے کوئی دلیل ان کے پاس نہیں پائی ہے جو یہ کہتے ہیں اس میں پریشانیاں ہیں، علل قادحہ ہے. ہمارے دوست برد اللہ مضجعہ، ہمارے دوست زبیلی زئی صاحب، ان کے والد صاحب کا بھی انتقال ہوا، حضرت کا پہلے انتقال ہوا. اچھا میں نے کہا جائیں گے اور یاد دلاؤ پھر چلے جائیں. انہوں نے لکھا ہے کہ سفیان عن سے روایت کرتا ہے اور یہ مدلس ہے، غیر صحیح میں مدلس آ جائے تو وہ ضعیف روایت ہوتی، لہٰذا یہ ضعیف ہے. میں نے نماز نبوی میں 50 روایتیں نکالی جن کو زبیلی زئی صاحب نے بالکل صحیح کہا. اس میں میں نے نکالا کہ یہ مدلس بھی ہے، روایت معنعن بھی ہے اور غیر صحیح ہے. پورا نقشہ میں نے دیکھا. یہ آسان کام نہیں جی. بہرحال بات ختم ہو گئی. تو اکثر وہ روایت پیش کر لیتے ہیں، ابو حنیفہ کا قول ہدایت سے لے لیتے ہیں اور دوسری طرف سے حدیث، وہی اس کے پاس بھی دلیل ہے نا. بلکہ ایک بات رہ گئی، ختم کرتے ہیں، بات لمبی ہو گئی. ہاں اذا سال حدیث فهو مذہبی، اس کا ایک یہ مطلب بھی آپ بیان کر لیں. پکی روان کا برش ہوا دارا کرا بیمار. اذا سال حدیث فهو مذہبی، اس کا کسی کو سمجھانے کے لیے یہ اچھی بات ہے. اس طرح توجہ، میں نے جو موقف اختیار کیا ہے نا، عقیدہ، عبادت، معاشرت، معیشت، اخلاق، سیاست، حکومت وغیرہ وغیرہ، عقیدے میں تو تقلید نہیں ہوتی. اشاعرہ ماتریدیہ یہ لفظی اختلاف ہے، معنوی نہیں ہے. اشکال کا جواب ہو گیا. اشکال بھی آتا ہے نا، مناظر کے ذہن میں تو سب کچھ ہوتا ہے تو وہ ٹک مارتا ہے تاکہ جواب ساتھ ہو جائے. آپ نہیں سمجھا میں نے کیا کہا، لیکن جو سن رہا ہے مناظر وہ سمجھ گیا کہ اشکال آ رہا تھا تو اس کا جواب دے دیا. کیا میں بتا رہا تھا؟ تو یہ سب کہ میں نے جو موقف جہاں اختیار کیے ہے تو اس کا مطلب یہ کہ صحیح حدیث میں نے پہلے دیکھی ہے پھر میں نے موقف اختیار کیا. یہ زور سے بولو سبحان اللہ، زور سے بولو سبحان اللہ. مجھے آپ کی اس آواز کی ضرورت نہیں کہ لیکن تم جاگ جاؤ. یعنی میں نے ایک موقف اختیار کر دیا تو میں اس کی پشت پر صحیح حدیث ہے میرے پاس، یہ مطلب ہے. یہ نہیں کہ بھائی کسی کے پاس صحیح حدیث سامنے آ گئی بس وہی میرا مذہب ہے، جو تم صحیح حدیث نکالتے ہو وہ ابو حنیفہ کا مذہب ہے. ایسا نہیں. آپ کا جو موقف ہو، آپ کو مبارک ہو، آپ کے پاس دلیل بھی ہے، صحیح بھی ہے، آپ کے اجتہاد کے مطابق. ابو حنیفہ کا جو موقف ہے اس پر دلیل ہے. جواب ہوگی. اور میں نے کہا 10 مثالیں پیش کرو. تو کون سی مثالیں پیش کرتے ہیں میں نے آپ کو بتایا جی. تو میرے خیال میں اتنا سبق کافی ہے، آپ سمجھ گئے. ولا يخفى ان ذلك في من له اهلیۃ النظر، یہ یاد کرو. بس اتنا کافی ہے. نہیں کوئی سوال ہو اس حوالے سے تو کر سکتے جی. والسلام.